सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीबा कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। उनकी उल्फत ये काम करती है, उनकी उल्फत ये काम करती है कि हर नज़र एहतराम करती है। जो आका की ज़ात पे पढ़ता है दुरूद व सलाम फिर दुनिया उसको सलाम करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब। इसको थोड़ा सा सादा कर दें, आवाज़ समझ आए, रिपीट ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आका दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में उनके ज़ोर-ए-नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद इस्लारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत हुज़ूर सय्यदी व सनदी मुशफ़क़ी व मोहसनी हुज़ूर क़िबला आलम आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा नवीद हुसैन बंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपकी सदारत में एक मरतबा फिर हाज़री का शरफ़ नसीब हो रहा है। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आज यहाँ पर जो कुछ आप अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं ये इस बात की दलील है कि रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा का परवाना आपको नसीब हो चुका है। सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर कोई शख्स ये देखना चाहे कि मेरा रब मुझसे कितना राज़ी है वो ये देख ले कि उसकी ज़ुबान पे उस खुदा का ज़िक्र कितना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना ज़िक्र उस खुदा का उस बंदे की ज़ुबान पर होता है वो रब उतना ही उस बंदे से राज़ी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशकिस्मत हैं जिनको ये ज़िक्र नसीब हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा हमारी ज़ुबानों को अपने ज़िक्र से तर रखे। गुफ्तगू तो मैं कुछ और सोच कर आया था मगर अख्तर साहब जो कह रहे थे मैं कशो आओ मदीने चलें तो आओ फिर मदीने चलते हैं। सुभान अल्लाह। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये रवायत मौजूद है। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल अकरम नबी मुतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामा, कहा जब क़यामत का दिन होगा तो क़यामत वाले दिन क्या होगा, ज़ुफ़्फ़तिल काबतिल बैतुल हराम इला क़ब्री, का जो काबा शरीफ है ये भी राहे मदीना पर खड़ा होगा। इसको दुल्हन की तरह सजाकर संवार कर ये शहर मक्का से निकलेगा। किधर आएगा, फरमाया इला क़ब्री, कहा ये मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अशरफ अली थानवी ने अपनी एक किताब के अंदर इसको यूं इन लफ्ज़ों के साथ लिखा था कि इन्नल काबता तस्ताज़िनु रब्बहा फ़ी ज़ियारति क़ब्रिल मुस्तफ़ा, कहा जब क़यामत का दिन होगा तो ये काबा रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करेगा ए मेरे रब आज मुझे अपने महबूब के रोज़े पाक की ज़ियारत की इजाज़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ऐसे नहीं हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कहा ये रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ करेगा ए मेरे रब आज मुझे अपने महबूब के कब्र अनवर की ज़ियारत की इजाज़त अता फरमा। फ़यअज़ुनु लहा, फिर इसको इजाज़त दे दी जाएगी। अशरफ अली थानवी लिखता है कि फिर जब ये
راہ مدینہ پر یہ اس سفر پر نکلے گا، تو جب یہ شہر مدینہ میں داخل ہوگا اس کے الفاظ کو نقل کر رہا ہوں، کہا یہ مدینہ شریف کے گلیوں میں جھومتا ہوا آئے گا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا طواف کرے گا، اور طواف کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے اس انداز سے اس کو بیان کیا تھا، فرمایا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے، مگر یہ کعبہ تو آپ کے گرد طواف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کس کے دل میں تمنا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ قیامت والے دن کعبہ شریف کو دلہن کی طرح سجا کر میری قبر کی جانب روانہ کیا جائے گا۔ کہا جب یہ شہر مدینہ میں داخل ہوگا، میری قبر انور پر آئے گا، ابھی میں اپنی قبر کے اندر ہوں گا، ابھی میں اپنی قبر سے باہر نہیں آؤں گا، تو کعبہ پہلے سے میری قبر پر پہنچا ہوگا اور آ کر کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ میں آگے سے کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تیرے اوپر بھی رب کی سلامتیاں ہوں، بتاؤ آج میری امت کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کعبہ تو چلا تھا میں جا کر حضور کی زیارت کروں، مگر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار دیکھیے، قیامت قائم ہو چکی ہے۔ وہ کعبہ جس کے گرد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی لوگ جس کعبے کا طواف کرتے رہے، جس کی زیارت کرتے رہے، آج وہی کعبہ اپنے کعبے کا پاس پہنچا ہوا ہے۔ اور آگے سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تجھے زیارت کرواؤں گا، مگر پہلے مجھے یہ بتا آج میری امت کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا دن تو رب ذوالجلال اپنے قہر و غضب کے ساتھ اور پورے جلال کے ساتھ آج جو ہے وہ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے، اور آج جہاں پر نفس نفسی کا عالم ہے، بتا میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو میری زیارت کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ تو آگے سے کعبہ کہے گا من جاءنی فانا اکفیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا غلام مجھ تک آیا اس کے لیے آج میں کافی ہوں۔ اللہ، کہا جس نے میری زیارت کی آج میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ تو ان کے لیے کوٹا لے کر آیا ہے جنہوں نے تیری زیارت کی، مگر میری امت کا بہت سارا حصہ وہ بھی تو ہے جو تیری زیارت سے محروم رہا، ان کے لیے تیرے پاس کیا اعلان ہے؟ اب جو کہتا ہے اللہ ہی کافی ہے، اب یہ سنیے کعبے کا عقیدہ کیا ہے۔ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ تک آیا ان کے لیے میں کافی ہوں، وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِيهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ تک نہیں آ سکا اس کے لیے تو آپ کافی ہیں۔ اللہ اللہ ہو، 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 آمین۔ جو مجھ تک آئے ان کے لیے میں کافی ہوں، اور جو مجھ تک نہیں آ سکے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تو پھر آپ ہی کافی ہیں۔ اللہ بھی کافی ہے، رب کا گھر کعبہ بھی کافی ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بھی کافی ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تڑپ کس کے سینے کے اندر موجود نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنیے یہ تڑپ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کئی لوگوں کے نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کئی حج اور عمرے ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے اے رب ذوالجلال، ہمیں تو زندگی بھر یہ شرف نصیب نہیں ہو سکا، مگر یہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر حج اور عمرے کہاں سے آ گئے؟ کرامن کاتبین کسی کے عمل کے اندر رد و بدل نہیں کرتے، ذرہ برابر اس کے اندر فرق نہیں آ سکتا۔
تو آج یہ حج اور عمرے ہمارے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے؟ تو آگے سے جواب کیا ملے گا؟ رب ذوالجلال فرمائے گا اے میرے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے ساری زندگی حج اور عمرہ نہیں کیا، مگر جب کوئی اس شہر کی جانب اس مبارک عمل کے لیے، اس سعادت کے لیے نکلا کرتا تھا، کسی کو مکہ جاتے ہوئے، کسی کو مدینہ جاتے ہوئے جب تم دیکھا کرتے تھے تو تمہارا دل تو تڑپتا تھا۔ کہا وہی جو تمہاری تڑپ تھی میں نے اسے حج اور عمرے بنا دیا ہے۔ اگر کسی کو یہ تڑپ نصیب ہو جائے، یہ تڑپ بہت بڑی دولت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے زندگی میں 30 حج کیے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان جو بڑا تڑپتا تھا اس پاک بارگاہ کی حاضری کے لیے، عرض خدمت کرنے لگا کہ حضرت آپ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں، 30 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اب وہ اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس جوان کو کبھی بھی یہ سعادت نصیب نہ ہو۔ وہ تڑپ کے کہنے لگا حضرت میں نے آپ سے دعا کا کہا ہے، آپ اتنی بڑی بد دعا دے رہے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضرت نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر یہی جملے بولے اے اللہ اس کو یہ سعادت کبھی بھی نصیب نہ ہو۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ عرض کی، وہ بزرگ رو کر کہنے لگے یار میں نے جتنے حج کیے ہیں نا وہ سارے تو لے لے، مگر تیرے سینے میں یہ جو تڑپ ہے نا یہ تڑپ تو مجھے دے دے۔ ہو اللہ 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 ہو اللہ۔ سبھی ہاتھوں کو بلند کر کے جھوم جھوم کے ذکر کریں، جھوم جھوم کے اذکر اللہ اذکر اللہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ کہا عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں تک بندے کو تڑپ لے کر جاتی ہے۔ کہا یہ تڑپ تو مجھے دے دے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جائے پھر اس کا مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کسی نے تو یوں کہا نا کہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، تو دوسرا بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کا نظریہ بھی درست ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ اللہ اللہ۔ جس شہر میں سورج ہو وہاں رات کہاں ہے؟ سبحان اللہ کہا سبحان اس اللہ جہان میں جب یہ سراج منیر نکل آئے اللہ اللہ۔ پھر رات رات نہیں رہتی، دن ہو جاتا ہے۔ سراج وہاج جہاں پر نکل آئے، کہا جس جہان میں سراج وہاج ہو وہاں رات ختم ہو جاتی ہے، دن شروع ہو جاتا ہے۔ کہا شہر مدینہ میں تو سراج وہاج نہیں بلکہ سراج منیر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جہاں سراج منیر ہوں وہاں رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، اللہ اللہ۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اللہ اللہ اور اللہ۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ بھی مہکتا ہے۔ اور ایک عاشق صادق نے یوں کہا کہ بعد مرنے کے خاک طیبہ میرے منہ پہ مل دینا، بعد مرنے کے خاک طیبہ میرے منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ سبحان اللہ یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ اس شہر مدینہ کی کیا بات سناؤں؟ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں ایک دن شہر مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ شہر مدینہ میں احادیث مبارکہ کے مطابق 2 جنتوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ریاض الجنہ ہے اور ایک جنت البقیع ہے۔ کہا یہ میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کیا شہر مدینہ میں صرف 2 ہی جنتیں ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں؟ کہا یہ میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا، چلتے چلتے میرا ایک گلی سے گزر ہوا، وہاں پر ایک مانگنے والی فقیرنی سی عورت پھٹا پرانا جس کا لباس وہ مدینہ کی گلی میں بیٹھی ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس گلی میں بیٹھنا نصیب ہو جائے جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ گدا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو
کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا، جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا احمد بن حنبل میرے بھائی ذرا میری بات تو سنو۔ کہا اس عورت کو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر حیران ہوا کہ یہ میرے نام سے بھی واقف ہے۔ خیر میں اس کے قریب گیا تو اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کہنے لگی احمد بن حنبل بھلا تم یہ سوچتے ہوئے نہیں جا رہا ہے کہ حضور کے شہر مدینہ میں 2 جنتیں ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب میں اس کی حالت کو دیکھتا، اس کی بات کو دیکھتا کہ اس کی حالت کیا ہے، اور وہ بات جو بھی میری زبان پر نہیں آئی صرف میرے دل کے اندر ہے، اس کو یہ جان کر بیٹھی ہے۔ تو کہا ہاں یہی سوچتے ہوئے جا رہا ہوں۔ کہا جب میں نے یہ بات کہی وہ کھڑی ہو گئی، اس نے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منہ کر کے کہا احمد بن حنبل ذرا میرے بھائی مجھ سے پوچھو مدینہ النبی کلھا جنت الفردوس۔ کہا خدا کی قسم حضور کا شہر مدینہ سارا کا سارا جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اس شہر مدینہ کی گلیوں نے میرے محبوب کے قدم چومے ہیں۔ کہا جہاں سے حضور ایک لمحے کے لیے گزر جائیں پھر رب اس کو مٹی نہیں بلکہ اس مٹی کو رب ذوالجلال ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ سبحان کہا یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی یہ برکت ہے، اور مدینہ شریف کا تو نام ہی جب زبان پر آتا ہے، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے۔ طیبہ سے ہوا جب آتی ہے اس دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا یہاں پر اگر شہر مدینہ کا نام لیا جائے دل سکون سے پرسکون ہو جاتا ہے، تو جس کو شہر مدینہ کی ہوا مل جائے پھر اس کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے امام اعلی حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ جب حج پہ جانے لگے لوگ آئے، کہا احمد رضا سنائے حج پہ جا رہے ہو؟ کہا نہیں حج پہ تو نہیں جا رہا۔ کہا حج پہ نہیں جا رہے؟ تو فرمایا ان کے تو فعل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اصل بات تو یہ ہے کہ میں تو اپنے محبوب کے قدموں میں جا رہا ہوں، سنا ہے رستے میں کعبہ بھی آتا ہے، حضور کے صدقے سے اس کعبے کا حج بھی نصیب ہو جائے گا، لیکن اصل میری بات یہ ہے کہ میں تو حضور کے شہر مدینہ میں جا رہا ہوں، سبحان اپنے اللہ۔ آقا کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ حج مکمل کیا تو وہ کیا آپ نے آفاقی کلام لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے احمد رضا اپنی آنکھوں سے نہیں میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ سبحان کہا احمد اللہ۔ رضا حضور کے شہر میں جا رہے ہو، احمد رضا اپنی آنکھیں لے کر نہ جانا میری آنکھیں لے کر جانا۔ پھر وہ عجز و نیاز کی وہ ہستی جب چلی، کیا انداز تھا، ننگے پاؤں شہر مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ کی راہیں ہیں، پاؤں میں احمد رضا نے جوتے بھی نہیں پہنے، اور جب دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحرا میں پہنچے وہاں پر کچھ کانٹے بھی تھے، اعلی حضرت کے پاؤں میں وہ کانٹا چبھتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اعلی حضرت جیسا امام وہ بیٹھ کر اس کانٹے کو نکال کر یوں سینے سے لگا کے روتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت درد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا ہاں درد ہو رہا ہے، مگر درد اس کو نہیں ہو رہا، پاؤں کو نہیں ہو رہا، بلکہ کیا درد ہو رہا ہے؟ اس کانٹے کو چوم کر کہتے ہیں اے خار صحرائے نبی، اللہ اللہ۔ پاؤں سے کیا کام تجھے؟ اللہ اللہ۔ اے خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے؟ آ میری جان آ، میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان کہا اللہ۔ اے میرے محبوب کے شہر کے کانٹے، تیری جگہ احمد رضا کے قدموں میں نہیں بلکہ احمد رضا کے دل میں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ تو میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے۔ تو کیا بات ہے اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک شہر مقدس کی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اختر بھائی نے بڑا زبردست رنگ بنایا، میں اس سے بڑا معزوز ہوا، آپ سب بھی ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اور یہ کیفیتیں سب کی ہمیشہ باقی اور سلامت رکھے، اللہ اس کے اندر دن دگنی رات چوگنیاں ترقیاں نصیب فرمائے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اور آج میری زبان پر شعر زیادہ آ رہے ہیں،
اللہ۔ اور ویسے آپ جانتے ہیں کہ میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں، مگر آج دل چاہ رہا ہے، اور حضرت کی یہ مسکراہٹ، سبحان اللہ، یہ دلوں کو سکون بخشنے اللہ والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، اللہ، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ سبحان اللہ، اللہ ان نظروں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو ہمارا ایک شاعر تھا سرائکی، اس نے کہا تھا ویندی تے اومے پئی ہیں باد صبا مدینے، سبحان اللہ، ویندی تو اومے پئی ہیں باد صبا مدینے، دکھیاں دا حال چائیں ونج دیویں سونا مدینے۔ سبحان اللہ، تو ایک دوسرا عاشق کہتا ہے، عاشقوں کے اپنے اپنے انداز ہیں، دوسرا عاشق کہتا ہے آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر سنا کے، سبحان اللہ، آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر سنا کے۔ سبحان اللہ، وہ اس کے جواب میں کہتا ہے آ کر در اقدس پہ پڑھوں شعر سنا کے، کب تک میں اٹھاتا رہوں احسان صبا کے۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب روز روز اس صبا کے احسان مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، بس اب کرم فرمائے مجھے اپنے قدموں میں بلا لیں، تاکہ آپ کی بارگاہ میں آ کر میں آپ کی نعت آپ کو سنا سکوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان پیاروں کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک در کی حاضری بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پر جانا کمال نہیں ہے، بلکہ وہاں پر با ادب حاضری اگر نصیب ہو جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ وہاں پر رہ کر بھی بندہ کہہ رہا ہو یہ نبی دیتے کیا ہیں معاذ اللہ، تو اس سے کروڑوں درجے وہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔